आप नाज़रीन को खुदावंद यीशु के पाक और जलाली नाम में मैं सलाम पेश करता हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपकी और आपके घराने की मदद और रहनुमाई फरमाए और हम हर रोज़ उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं। खुदा कादर मुतलक की पहचान और उसके बेटे यीशु मसीह का इरफान हमें हासिल होता रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें खूबसूरत मौके देता है जिसमें हम उसके कलाम पर गौर कर सकते हैं। मुक़द्दस कलाम में बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है कि उसकी बातों की तशरीह जो है वो नूर बख्श देती और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। विज़डम, हिकमत, फ़हम व फ़रासत खुदा के कलाम में है। मैं चाहता हूँ कि मुक़द्दस कलाम में से सीखने से पहले आइए मिलकर हम दुआ करें। मेरे साथ मुत्तफ़िक हों, सरों को झुकाएं और हम खुदा की हुज़ूरी में दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हम तेरे कलाम पर गौर करने वाले हैं। तेरा कलाम अमीक है और शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है और सोने, चांदी और कुंदन से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि ये तेरा कलाम, तेरा इल्हाम जो लातब्दील है और नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे मुक़द्दस कलाम, बाइबल मुक़द्दस इल्हाम के लिए जो हमारी मदद और रहनुमाई करती है, हमें जीने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक़ हर तरह के असूल सिखाती है। हमारी मदद फरमा खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, आज एक नए मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। आज का जो रेफरेंस है वो नहदनामा में से याकूब का ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी दो जो आयात हैं 19वीं और 20वीं आयत मुबारका, वो मैं आपके लिए पढ़ूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ उसे खोलें, क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस खोलते हैं तो और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं चीज़ों को। तो मेरे साथ देखिए याकूब का ख़त पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी के काम नहीं करता। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। आज मुक़द्दस कलाम में से हम सीखेंगे कि लिसन मोर, टॉक लेस, काम डाउन। हमें क्या करना है? बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है और धीमा मिजाज रखना है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। लाइफस्टाइल, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल के बारे में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो कोई जिसका पैरोकार है वो उसके जैसा ज़िंदगी बसर करना चाहता है, तौर तरीका रखना चाहता है, कोशिश करता है कि वो उसकी मानिंद हो जिसका वो पैरोकार है। आज मैं लोगों को देखता हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ गेटअप बनाए होते हैं, मुख्तलिफ अदियान के जो मानने वाले हैं, अकायद के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ लोगों के जो पैरोकार हैं, वो उनके जैसा लिबास, गेटअप, शक्ल सूरत, तर्ज़ ज़िंदगी, उठना बैठना, वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी मानिंद हो। हम चूँकि मसीही हैं और यीशु मसीह के पैरोकार हैं, और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम ईमानदार दुनिया में उसका नूर, उसकी रोशनी है। उसने फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और फिर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस तारीक दुनिया में, गुनाह से भरी हुई दुनिया में, जो इब्लीस के कब्जे में है, शैतान उसकी कुव्वतें इस रोए ज़मीन पर लोगों की ज़िंदगियों में अपना काम कर रहे हैं, इस तारीक वर्ल्ड में, डार्क वर्ल्ड में हम उसकी रोशनी बने। इसी ताल्लुक से आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, इंसान का सबसे बड़ा मसला गुस्सा है। गुस्सा, एंगर, रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी जो इज्जत होती है वो ख़राब हो जाती है। जो लोग हमें बड़ी इज्जत से देखते हैं, बड़ा मकाम होता है कई लोगों का, अपने गुस्से की वजह से
وہ اپنی عزت اور اپنا مقام گوا بیٹھتے ہیں۔ تو میں اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اینگر پر، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا 20ویں آیت میں، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں خادم ہوں، منسٹر ہوں، مجھے خدا نے خدمت دی ہے کہ میں اس کی انجیل سناؤں، چرچ ہے پاسبانی کروں، ادارے ہیں بطور سربراہ ان کو لیڈ کروں، تو مجھے پھر اپنے مزاج پر، اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ مقدس کلام میں جو 20ویں آیت ہے، انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ فیکٹری مل تو چلا سکتے ہیں اگر آپ میں اینگر پایا جاتا ہے، لیکن آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ خدمت میں ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج کو دھیما رکھیں، پولائٹ ہوں، ہمبل ہوں، جیسے یسوع تھے۔ کبھی گالی کھا کر انہوں نے گالی نہیں دی، اور نہ ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ آج ہم اینٹ کا جواب پتھر کی بات کرتے ہیں، بدلے کی بات کرتے ہیں، اپنے دلوں میں ہم بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور سالہ سال ہم معاف نہیں کرتے۔ آج ایمانداروں کے اندر معاف نہ کرنے والا گناہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں آج اس چیز کو سیکھنا ہے کہ غصہ وہ آتش فشاں ہے جو پھٹتا ہے تو ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے اندر غصہ جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک لاوے کی طرح پھٹتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو وہ کتنی تباہی کرتا ہے، کتنی چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم نے قہر جو ہے اس پر غالب آنا ہے۔ کس طرح غالب آئیں گے، آج ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام پر غور کریں۔ 3 چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے غور طلب ہے۔ پہلی چیز، آپ اپنی ٹاک کو لیس کر دیں، گفتگو کو۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ آپ جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اتنے زیادہ آپ غلطیاں کرنے کا امکان ہوگا آپ کی گفتگو میں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، باتونی ہوتے ہیں، بڑی گفتگو کرتے ہیں، ٹاکنگ 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 ٹاکنگ۔ تو اس پر آپ اگر کنٹرول کر لیں تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے غصہ بڑا آتا ہے، جی کیسے میں اس پر کنٹرول کروں؟ سیلف کنٹرول نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا کام بڑا اچھا ہے، ذہانت ہے، سکلز ہیں ان کے پاس، ایون کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن جب غصے میں آتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ میس کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ تو پہلا اصول ہے ٹاک لیس، بولیں کم، باتیں کم کریں، گفتگو کم کریں۔ اور دوسرا ہے سنیں زیادہ، لسن مور، کیونکہ ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے، ہمارا یہ پرابلم ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں گفتگو تو کرنا بہت اچھا ہمیں لگتا ہے، لیکن سننا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ پرابلم ہے انسانی کہ ہم اکثر جب بھی کسی کو کوئی بات، خاص طور پر نیگیٹو باتیں، منفی جو لوگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں تو ہم بڑے مزے سے حصہ لیتے ہیں نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اینگر پیدا کرتی ہیں، ہمیں بٹر کرتی ہیں، تلخی پیدا کرتی ہیں، غصیلے ہو جاتے ہیں، ہمارا مزاج بگڑا ہوتا ہے۔ اور پہلا پوائنٹ ہے عزیزو، نوٹ فرما لیں، بولیں کم، ٹاک لیس، سنیں زیادہ، لسن مور، اور اپنے قہر کو دھیما، یعنی کام ڈاؤن۔ آپ کول ہو جائیں گے، آپ دھیمے ہو جائیں گے، پولائٹ ہو جائیں گے، آپ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی زبردست ہوگی۔ آپ کو جب لوگ دیکھیں گے تو وہ اچھا فیل کریں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے فوراً لوگوں کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، رویہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پھر کہاں آ گیا، ان کے غصے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ اب میں کئی لوگوں کے بارے میں جانتا بھی اور دیکھتا ہوں، وہ ہر ٹائم غصے میں رہتے ہیں، ہر ٹائم جب بھی آپ ان کو دیکھیں وہ غصے میں نظر آتے ہیں، ناشتے پر غصہ، کام پر غصہ، اور وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ مردانگی ہے،
یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ ہم مرد ہیں، میل ہیں، اور جو اس لیے ہم غصے سے بھرے رہتے ہیں، وہ اپنی اتھارٹی یا اپنی پوزیشن یا اپنا مقام شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے. اب کئی لوگ پھر وہ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے چائے بہت پیتے ہیں یا وہ کافی بہت زیادہ پیتے ہیں. تو کیفین جب آپ لیں گے تو وہ بھی پھر آپ کے اثر تو کرے گی نا. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو استعمال کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں چائے کے یا کافی کے، کیونکہ کئی لوگ اس کے خلاف تعلیم دیتے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں خود بھی چائے پیتا ہوں، کافی بھی پیتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال کم کریں آپ. ٹھیک ہے، اگر آپ 8-10 کپ چائے پیتے ہیں نا دن میں، تو یہ پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اس سبب سے کیفین لینے سے بھی آپ آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں، اور بہت زیادہ پھر آپ غصیلے، اور آپ کا جو رویہ مزاج ہے ہمیں اس میں ہم پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باہر کی دنیا کو تو فتح کر لیتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں دنیا میں، انہوں نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت زیادہ فتوحات کی ہیں، کامیاب ترین انسان ہے بزنس میں، اسٹڈی میں، معاشرے میں، سیاست میں، ایون خدمت میں. لیکن انہوں نے دنیا فتح کی ہے، باہر کی دنیا، لیکن جو اندر کی دنیا ہے، اندر کا جو انسان ہے، اس پر غالب نہیں آئے. تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم باہر سے بھی غالب آئیں، باہر کی دنیا کو بھی فتح کریں، اور اندر کی دنیا کو بھی. ایک وہ دنیا ہے جو باہر نظر آ رہی ہے، ایک وہ خالد ناز ہے جو آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہا ہے، ایک خالد ناز اندر ہے. تو لازم ہے کہ جو خالد ناز باہر نظر آ رہا ہے اس پر بھی غالب آیا جائے، اور جو اندر ہے اس پر بھی غالب آیا جائے. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تو فتح کر لیا ہے، دنیا پر تو غلبہ پا لیا ہے، لیکن اپنے اندر کے انسان پر غالب نہیں آئے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم باہر کے انسان پر بھی غالب آئیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، بڑا صاف ستھرا رہتے ہیں، لباس اچھا، خوراک اچھی، ہمارا بستر بہت اچھا، کھانے پینے کے برتن بہت اچھے، لیکن اندر ابھی تک ہماری سوچیں، ہمارے خیالات. یہی پرابلم تھی. یسوع مسیح کے شاگردوں پر اعتراض ہوا. وہاں پر جو مذہبی لیڈرشپ تھی وہ کہنے لگے کہ یوحنا کے شاگرد تو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے. تو وہاں یسوع مسیح نے اس چیز کو کوٹ کیا، اس بات کو پیش کیا کہ جو چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں اندر سے باہر نکلتی ہیں وہ ناپاک کرتی ہیں. برے خیالات، بری سوچیں، نفرت، حسد، تفرقے، جدائیاں، جھگڑے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہیں. جیسے میں نے بتایا یہ لاوا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے، نکلتا ہے، تو تباہی کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا صرف ہمیں خوبصورت ہی نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں پاک بھی دیکھنا چاہتا ہے. اب کئی لوگ خوبصورت بہت ہیں، میں شکر گزار ہوں خدا نے آپ کو اچھی شکل دی ہے، اچھا لباس ہے، آپ اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں. دیٹس گریٹ، یہ بہت اچھی بات ہے، آسم، گریٹ. لیکن اس سے بھی زیادہ خدا آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا دل پاک ہوگا. مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا کو تو دیکھ کر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جاتے ہیں، پرانا عہد نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے موسیٰ نے کہا کہ اے خدا کوئی شخص تجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ جلالی ہے، اس کے جلال کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. خاص طور پر گناہ آلودہ فطرت اور گناہ کی حالت میں ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. میں اکثر کہتا ہوں خدا کی حضوری دو چیزوں سے قائم ہوتی ہے، پاکیزگی اور سنجیدگی. اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر بھی خدا کی حضوری نہیں آئے گی. اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں، کئی لوگ عبادت میں بیٹھے ہوتے پوری میٹنگ میں وہ موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، سیریس ہی نہیں ہوتے. وہ اپنے بارے میں بہت سیریس ہیں، خدا کے بارے میں نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، انہیں اپنے لباس کی فکر ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، اپنی خوراک کی فکر ہے،
اپنے گھر کی فکر ہے, بچوں کی, ساری چیزوں کے لیے اچھی بات ہمیں کرنا چاہیے. اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کے اندر کا انسان ہے اس سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی بات آج میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے باہر کی دنیا فتح کر لی ہے, لیکن اندر کی دنیا کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں غصے, گناہ اور لڑائی جھگڑے پر غالب آنا ہے. چیلنج کریں باہر کی جنگ کو, اندر کی جو جنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ باہر کی دنیا کو تو فتح کر رہے ہیں, لیکن آپ کا اندر ابھی تک فتح نہیں, اس پر آپ نے پائے, غالب نہیں آئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اندر کی جو جنگ ہے, جو دل ہے, وہ خدا کے تابع کریں. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ سننے میں تیز ہونا ہے. یونانی میں اس سے مراد ہے دوڑتے, تیزی سے چیزوں کو پکڑنا. اب کئی لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی مجھے فلاں چیز لا کے دیں, وہ بڑے سلو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو یونانی متن میں ہے جس میں لکھا ہے کہ سننے میں تیز, تو اس سے مراد ہے کہ تیز, شارپ ہونا چاہیے. کئی لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے نقصان کی باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں ہے, اور اگر ان کے فائدے کی بات کریں تو فوراً ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے ایک وہ ملنے والے تھے تو وہ اونچا سنتے تھے, تو مجھے یاد ہے بڑی فنی تھنگ ان کے حوالے سے کہ جب ہم نے ان کے فائدے کی بات کرنے میں جی میں سن رہا ہوں, تو جب ان کے نقصان یا ان سے کچھ لینے کی بات کرنی تو کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو کئی لوگ سننے میں اس وقت بہت تیز ہوتے ہیں جب فائدے کی بات ہوتی ہے, لیکن جب نقصان کی بات ہو تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. تو اس لیے آج میں آپ کو یہ ٹیچنگ دینا چاہتا ہوں مقدس کلام میں سے کہ سننے میں تیز, یعنی یونانی متن میں جو ہے اس سے مراد کہ دوڑتے ہوئے, تیزی سے. مثال کے طور پر جب آپ چرچ آتے ہیں تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے دھیمے انداز میں آتے ہیں. ایون کہ جب وہ ہال میں آتے ہیں, چرچ میں آتے ہیں, بلڈنگ کے اندر بھی ان ہو رہے ہوتے ہیں, کمپاؤنڈ میں کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں, کبھی اس کو مل, کبھی اس کو مل, کبھی اس کے ساتھ بات کر. تو میں آج آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی خدا کے حضور آئیں, تیزی کے ساتھ آئیں, ٹائم پر آئیں, سننے کے لیے آئیں, سننے کے لیے, سننے میں تیز. جب آپ سننے میں تیز ہو جائیں گے تو آپ غصے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. یہ آج میں آپ کو اصول دے رہا ہوں, پرنسپل دے رہا ہوں. 3 چیزیں بڑی خاص ہیں کہ آپ نے بولنا کم ہے اور سننا زیادہ ہے, اور جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ سیلف کنٹرول ہوگا. سننے میں کیوں تیز ہونا ہے؟ تاکہ کلام زندگی میں ہو. اور میرا ایمان ہے کہ جس کی زندگی میں کلام آ جاتا ہے تو پھر اسے سٹرگل نہیں کرنا پڑتی, چونکہ کلام میں قدرت ہے. اس لیے تو داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو کون سی چیز ہے جو گناہ پر غلبہ دیتی ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. اور مقدس کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو جب آپ ایسا کریں گے, اب کئی لوگ ہیں چرچ لیٹ ہو جائیں تو وہ کئی بہانے پیش کرتے ہیں, جی میں نے کپڑے تیار نہیں تھے, جب نکلنے لگے مہمان آ گئے, دس اینڈ دیٹ. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں اس حوالے سے کہ میں نے سننا ہے, خدا کی حضوری میں جانا ہے, سنڈے کی عبادت اٹینڈ کرنی ہے, تو آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گے. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ کل میں نے عبادت میں جانا ہے, تو ایک دن پہلے آپ اپنے کپڑے تیار کر سکتے ہیں, پھر آپ بہانہ بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے آج اس اصول کو اپنا لیں, لسن مور, خدا کی سنیں. اور آپ دیکھیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بار بار یہ بات کہی گئی, جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو سننے والے ہیں؟ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے شاگرد کے سے کان دیے. شاگرد کون ہے؟ ایسا شخص جس نے کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. لامت, کاراموز, ایسا شخص جس نے کچھ بننے کے لیے کمر باندھ لیے. تو آپ شاگرد بنیں, اور جب آپ شاگرد بنیں گے تو پھر آپ خداوند کی سنیں گے, اپنے آپ کو پیش کریں گے. تو آج اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام کو اپنی زندگی میں لیں. جب کلام آپ کی زندگی میں آئے گا تو چیزیں بدل جائیں گی, حالات بدل جائیں گے, آپ کی زندگی میں میریکل ہوں گے, معجزات دیکھیں گے, آپ خدا کے اچھمبے دیکھیں گے. جن چیزوں کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے بڑی آسانی سے اویلیبل ہوں گی آپ کے لیے. اور خاص طور پر جو فادرز ہیں, جو باپ ہیں, جو شوہر ہیں,
उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने मिजाज को दुरुस्त करें। वैसे तो जो मदर्स होती हैं, वाइफ होती हैं, वो भी बड़ी गुस्से वाली होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो हमारे मेल हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, नौजवान हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे रहते हैं। तो चेहरे पर स्माइल रखें, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप जानते हैं मुक़द्दस कलाम में लिखा है हमें दुरुस्त करना चाहिए लोगों को, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उसका एक टाइम होता है, उसका एक मौका होता है कि आपके मिजाज में थोड़ी सख्ती है, ठीक है। अगर आप किसी की इस्लाह कर रहे हैं, आप किसी पर तनकीद कर रहे हैं, उसका एक टाइम होता है, लेकिन वो तामीरी होनी चाहिए। वो ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए कि अगला शख्स आपकी अच्छी बात को भी बुरा माने, क्योंकि कई दफ़ा कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, काम की होती हैं, आप गुस्से में कह रहे होते हैं और अगला शख्स उसको भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो आज जो लोग गुस्से की कुव्वत के कब्जे में हैं, ये तासीरें हैं, ये जुए हैं हमारे ऊपर। हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, हम इसे लाइट लेते हैं। हम कहते हैं नहीं वो बस मैं थका हुआ था, काम की कुछ प्रेशर था, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये मसाइल हैं कि ये जुए हैं हमारे ऊपर और हमें इन जुओं से आज़ाद होने की ज़रूरत है, रिहाई की ज़रूरत है, मुक्ति की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को निजात मिली है, डिलीवरेंस नहीं मिले, अभी भी जुए उनकी ज़िंदगी में। जैसे लाज़र ज़िंदा तो हो गया, लेकिन कफन अभी ऊपर ही था। जब वो बाहर आ रहा था कब्र से, तो कफन अभी ऊपर ही था। तो कई लोगों की ज़िंदगी में निजात का मौजज़ा तो हो गया है, लेकिन मुर्दा काम साथ साथ ही है। कई लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जुए के नीचे हैं। जुए बंधन है, हमें अपने रवैयों को, अपने तौर तरीक़ों को बदलना है। तो अभी आखिर में मैं आपके लिए दुआ भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की टीवी चैनल पर कॉल्स आती हैं, सोशल मीडिया पर लोग राब्ता करते हैं कि जी गुस्से पर गालिब नहीं आ रहे। तो आज 3 बातें हमने सीख ली हैं कि लिसन मोर, टॉक लेस एंड काम डाउन। हालेलुया। आइए मुत्तफ़िक हों, जहाँ भी हैं अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और खुदावंद से आज ब्रेक थ्रू के लिए, मिरेकल के लिए दुआ करें। खुदा सलूस मैं दुआ करता हूँ आज उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अपना अचंबा, मौजज़ा जारी कर, बरकत दे, जुए बंधन तोड़। और दुआ है खुदावंद कि पाक रूह की कुदरत से इनको आज़ादी दे, मखलसी दे, छुटकारा दे, पाक रूह की कुदरत से संभाल। सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तेरे पाक नाम को मिले। तू बरकत दे और कसरत से दे, तेरा पाक हाथ बढ़ा रहे। और इसी तरह दुआ है खुदावंद जो गुस्से की तासीर के कब्जे में है, जिनके जज्बात पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में तेरी बरकत आ जाए, पीस आ जाए, सेल्फ कंट्रोल हो खुदा, खुद ज़ब्ती का मुजाहरा करें और तेरी बरकत कसरत से इनकी ज़िंदगी में नाज़िल होती रहे और तू जलाल पाता रहे। बड़ी बरकत दे और कसरत से दे। बीमारों को चंगा कर, बीमार शिफा पाएँ, जो मकरूज़ हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुलें, जिनके पास औलाद नहीं, उन्हें औलाद अता फरमा, हर एक की ज़रूरत को पूरा कर, खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। God bless you. God bless you all. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.